औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी 7वीं क्लास है, लेकिन आज हम अपनी मौजू गुफ्तगू को तब्दील करके जो हमारी दीन क्यों ज़रूरी है के उन्वान से क्लासेस चल रही थी। 6 क्लासेस अब तक बरगुज़ार हो चुकी हैं, लेकिन एक मुश्किल पेश आ रही थी जिस बाबत चूँकि कुछ बरादरान दरमियान में ऐड हुए थे तो उनके लिए मुश्किल था इस मौजू को हमरा लेके चलना। तो इस बाबत हमने कोशिश की है कि इस मौजू के लिए आसानी के लिए आप बरादरान के लिए एक लाइव सेशन किया जाए क्वेश्चंस एंड आंसर पर मुश्तमिल, ताकि ये मौजू आपके लिए ज़्यादा वजाहत के साथ पेश किया जा सके। बिलखसूस वो बरादरान, वो अहबाब हमारे जो शामिल नहीं हो सके थे ग्रुप के क्लासेस, कुछ दरमियान में ली और कुछ क्लासेस स्टार्ट में नहीं ले सके थे। तो आप बरादरान की इस्तदाद थी, इस बाबत गुजारिश भी थी, आपसे कुछ सवालात भी थे आपके कि अगर हो सके तो इस मौजूआत का खुलासा किया जाए। तो आज हम कोशिश करेंगे अपने इस मुतल्लिका मौजू का, जो अब तक 6 क्लासेस बरगुजार हो चुकी हैं, इस 40 से 45 मिनट की क्लास पर मुश्तमिल हम कोशिश करके उन मुख्तसर सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे, ताकि ये मौजू ज़्यादा वजाहत हम इसकी कर सकें, ताकि जो बाकी हमारे आने वाले लेक्चर्स हैं उनको हम दुरुस्त तरीके से हासिल कर पाएँ। सबसे पहला सवाल वो ये है कि दीन इंसान के लिए है, लिहाजा सबसे पहले हकीकत इंसान पहले वाज़े करना और वाज़े होना ज़रूरी है। दीन के मुतालिक हम सब के ज़हनों में जो कुछ मवाद है, जो कुछ कंटेंट है, जो कुछ दीन के मुतालिक एक अपनी तस्वीर हमने बना रखी है, वो अपनी एक अलग तस्वीर है। मैंने पहली क्लास में गुजारिश की थी और आज की भी इसमें गुजारिश करूंगा कि अब तक दीन से मुतालिक यकीनन आपके ज़हनों में बचपन से लेकर अब तक बहुत सारी मालूमात, बहुत सारे तज्ज़िये, बहुत सारा मुताला जो आपने किया है, खुतबा उलमा से सुना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सब कुछ गलत है, यकीनन वो दुरुस्त होगा, यकीनन जो कुछ मैं हम बयान करेंगे उससे ज़्यादा अच्छा आपके ज़हनों में होगा। लेकिन जिस मौजू को हम लेकर चलने वाले हैं, ये मौजू उस वक़्त ज़्यादा वजाहत के साथ आपको समझ में आ सकता है जब इस मौजू के से मुतल्लिका जो दीगर अवारिज हैं, जो हमने गलत पहलू जिनका नाम हमने दीन बना रखा है, उनसे हम एक लम्हे के लिए किनारा कशी इख्तियार करें और दीन की हकीकी रूह को समझने की कोशिश करें। क्योंकि बस औक़ात होता ही है कि किसी इंसान एक पहलू को दीन करार दे देता है और बाकी पहलुओं से इंसान की तवज्जो हट जाती है, और इंसान जिस पहलू को देख के दीन में वारिद होता है, इंसान समझता है कि दीन इसे ही कहते हैं, इसके अलावा किसी और पहलू का नाम दीन नहीं है। जबकि ये सबसे बड़ी गलत फहमी है किसी भी हकीकत को, किसी भी इंसान के मुताले में या किसी भी मौजू के मुताले में, कि जब उस मौजू के किसी एक पहलू को मुकम्मल हकीकत करार देकर फैसला किया जाए और बाकी पहलुओं से किनारा कशी इख्तियार की जाए। दीन इंसान के लिए है, हमें सबसे पहले दीन की हकीकी राम्स, दीन की हकीकी मेथड या दीन की मुकम्मल बिल्डिंग या इसका मुकम्मल इहाता हम तब कर सकते हैं जब दीन का मौजू हमारे लिए वाज़ेह हो जाए, और दीन का मौजू है इंसान। लिहाजा पहले ये क्लियर होना चाहिए और इस चीज की वजाहत हो जाए कि पहले इंसान किसे कहते हैं। इंसान के बारे में अगर वो मादी नजरिया है या बिग बैंग का नजरिया है या जो बाकी दीगर हम साइंस में थ्योरीज पढ़ते हैं इंसान से मुताल्लिका, जो इंसानों ने नजरियात दिए हैं इंसान से मुताल्लिक, जिसकी बैकफुट पे कोई हकीकत नहीं है, अगर आप उसी को हकीकत इंसान करार देकर बैठे हैं और फिर आप दीन को इख्तियार कर रखा है आपने, तो उसका मतलब है कि आप दीन को सिर्फ एक अपनी सेकुलरिज्म वाली सोच की हद तक आप दीन को इख्तियार कर सकते हैं, यानी दीन सिर्फ हमारी प्राइवेट हद तक दीन को इख्तियार करें, बाकी इज्तिमाई जिंदगी सोशल लाइफ हमने कैसे गुजारनी है उस बाबत हमें दीन से पूछने की जरूरत नहीं है। ये तब दीन की तफसीर बनेगी जब दीन के मुतालिक वो इंसान के मुतालिक वो मादी सोच पैदा होगी। लिहाजा सबसे पहले इंसान की हकीकत वाज़ेह हो जाए ताकि हमारे लिए इंसान का मौजू जो दीन है वो ज्यादा वजाहत के साथ हमारे लिए काबिल फहम बन सके। तो सबसे पहला सवाल कि इंसान क्या है और मकसद खिलकत इंसान क्या है। इंसान एक, जो अल्लाह ताला ने इस हस्ती को, जो इस जात को, इस पैकर को जो अल्लाह ताला ने खल किया है, हम ये समझते हैं कि इसी पैकर का नाम इंसान है, जबकि हमारी ये सबसे बड़ी गलत फहमी है, ये कज फहमी है
کہ ہم نے اس جسم کو، جس کا یہ ایک چہرہ ہے، جس کے یہ ہاتھ ہے، جس کی زبان ہے، ٹانگیں ہیں اور یہ وجود ہے، ہم نے اس کا نام رکھ دیا ہے انسان، جبکہ یہ انسان نہیں ہے۔ انسان کے بارے میں درست نقطہ و تفسیر یہ ہے کہ انسان کو مجازن انسان کہا گیا ہے، حقیقتاً انسان نہیں ہے۔ انسان نے انسان خود بننا ہے، اس کائنات میں انسان کی ایک شکل، ایک ڈھانچہ، ایک استعداد، ایک قوت بن کر آئی ہے۔ اس قوت کو، اس استعداد کو پروان چڑھا کر اپنے ارادے و اپنے اختیار سے خود انسان نے اس مقام تک پہنچانا ہے۔ جب یہ اپنے ارادے و اختیار سے اس قوت کو اس مقام تک پہنچائے گا تو وہ مقام دراصل انسانیت ہے۔ مقام انسانیت انسان نے خود حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے اس انسان کو یہ جسم، یہ استعداد، یہ طاقت کا منبع، یہ مرکز عطا کیا ہے۔ اس کے بلبوتے انسان نے اپنے مقصد کی جانب بڑھنا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ جسم ہی حقیقی انسانیت ہے تو یہ غلط فہمی ہے۔ اس جسم کا نام انسان نہیں ہے، یہ جسم ایک وسیلہ ہے، ایک ٹول ہے۔ جیسے فرض کریں میں اس وقت فیصل آباد ہوں، میں مثال پہلے بھی دی تھی، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ میں نے اگر یہاں سے جانا ہے لاہور، لاہور میرا مقصد ہے، مقصد تک پہنچنے کے لیے میں جتنے وسائل استعمال کروں گا وہ سب میرا وسیلہ کہلائیں گے، وہ سب چیزیں میرا مقصد نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان تمام چیزوں کو بروئے کار لا کر میں اپنے مقصد تک پہنچوں گا۔ لہذا لاہور میرا مقصد ہے، اور لاہور تک پہنچنے کے لیے زاد راہ، سفر کے لیے گاڑی کے دستیابی، کرائے کی فراہمی یا جو کچھ لوازمات چاہیے وہ سب وسائل سفر کہلائیں گے۔ اور بالکل ویسے ہی مقصد خلقت انسان وہ اعلیٰ مقام ہے، وہ اعلیٰ انسانیت کا مقام ہے جس تک انسان نے خود پہنچنا ہے۔ اور یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم عطا کیا ہے، یہ جسم ایک وسیلہ ہے، ایک استعداد ہے، ایک طاقت اور قوت ہے، جس کو استعمال کر کے، جس کے ذریعے سے اعمال انجام دے کر انسان نے اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے اس اعلیٰ مقام تک پہنچنا ہے، جس اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے و جس ارادی سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ شمس کے اندر 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اس مطلب کو بیان کیا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے تحقیق، بے شک، یقیناً، افلح، فلاح پا گیا، من زکاہا، جس نے اپنے اس نفس کو پاکیزہ بنا لیا، یعنی اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے جس نے اپنے آپ کو بنا لیا، اپنی پروموشن کر لی، اپنے آپ کو پروان چڑھا لیا، یہ انسان اس مقام انسانیت کی طرف بڑھے گا۔ اب ہمارے لیے جو کچھ روایات میں یا قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ زاریات کی آیت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی بندگی کے لیے۔ اب مقصد خلقت قرآن کریم کی اس آیت میں ایک بیان ہوا ہے، کیا؟ مقام بندگی۔ روایات کی طرف رجوع کریں، ایک روایت بتاتی ہے کہ انسان کا مقصد ہے لقاء اللہ، ایک روایت بتاتی ہے کہ انسان کا مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ انسان نے مظہر صفات خدا بننا ہے، یہ ایک روایت کا مطلب ہے۔ ایک دیگر اور مختلف روایات میں مختلف طرح کی تعبیرات بیان کی گئی ہیں کہ انسان نے دراصل اللہ سے ملاقات کرنی ہے، لقاء خدا حاصل کرنی ہے۔ اب یہ جو روایات کے مختلف معانی ہیں یا جو کچھ عناوین استعمال ہوئے انسان کے مقصد کے بارے میں، ہم ذرا ان سب کو تھوڑا سا سائڈ پہ ہٹ کے رکھ کر ایک نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس نقطے سے مقصد خلقت انسان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، صرف ابتدائی اگلے 4 سے 5 منٹ تک۔ اور وہ انسان کا مقصد خلقت کیا ہے، اور وہ جو اللہ نے سب سے پہلے تمام ملائکہ کے سامنے، تمام کائنات کے سامنے جو انسان کا سب سے پہلا تعارف کروایا، اسی تعارف سے ہی باقی تمام انسان کے مقاصد پھوٹتے ہیں۔ وہ اگر ایک واضح ہو جائے تو باقی تمام عناوین ہمارے لیے واضح ہو سکتے ہیں۔ اور وہ کون سا عنوان ہے کہ خدا متعال نے انسان کے متعلق کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پہلا تعارف ملائکہ کو بھی انسان کا کروایا جا رہا ہے، شیطان کو بھی کروایا جا رہا ہے، وہ آنے والے قیامت تک ہر ایک مخلوق کو تعارف انسان کا کیا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ قرار دینے والا ہوں، اپنا خلیفہ قرار دے رہا ہوں۔
اب خلافت کا مطلب تھوڑا سا اسی نقطے سے واضح ہو جائے تاکہ آپ کے لیے مطلب زیادہ آسان ہو سکے. خلافت کسے کہتے ہیں؟ خلافت کا آپ سب کے ذہنوں میں بھی معنی ہوگا، اگر میں اس کو تھوڑا سا کھول سکوں تو خلافت جیسے آپ ہم کہتے بھی ہیں اپنی اذان کے اندر، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، کہ علی رسول اللہ کے بلا فصل خلیفہ ہیں. خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو، ایک چیز جو آگے ہو اس کے پیچھے آنے والی چیز، اس کے عقب میں آنے والی چیز، اس کے خلف میں قرار پانے والی چیز کو خلیفہ کہتے ہیں. کوئی بھی چیز ہو، فرض کریں کتاب آگے پڑھی ایک پیچھے پڑھی ہے، تو پچھلی کتاب اس اگلی کتاب کی خلف میں خلیفہ ہے، کہ چونکہ وہ آگے ہے تو یہ اس کے ساتھ متصل ہے. خلیفہ اب ایک ادارہ ہے، اس کا ایک پرنسپل ہے، تو اس پرنسپل کا ایک وائس پرنسپل بھی ہوتا ہے، اس کا ایک خلیفہ بھی ہوتا ہے، کہ اگر پرنسپل سال کے لیے ایک ماہ کے لیے کہیں چلا جاتا ہے تو اس کا جو وائس پرنسپل ہے، جو خلیفہ ہے، وہ اس کے اسکول کے سارے معاملات کو چلاتا ہے. اب کیا وہ جو خلیفہ ہے اسکول کا، نائب جو پرنسپل کا ہے، کیا ہر ایک شخص کو بنایا جا سکتا ہے جو اسکول کے باقی ٹیچرز ہیں یا باقی کولیگز ہیں یا باقی کوئی بھی ہیں ان کو بنایا جا سکتا ہے؟ یا اس چن کر اس انسان کو بنایا جائے گا جس کے اندر اس پرنسپل والی کوالٹیز، وہ صفات ہوں گی جس کے ذریعے سے اس اسکول کو چلایا جا سکے؟ اب مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل ہم اس لیے کہتے ہیں جو کہ باقی تینوں خلفاء کے اندر وہ کوالٹیز نہ علم کے عنوان سے، نہ شجاعت کے عنوان سے، یا نہ باقی صفات کے عنوان سے تھیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد اگر بطور کامل ذات نظر آتی ہے تو وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے. اب اس نقطے کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کے لیے صرف سزاوار علی ہیں، جو کہ وہ تمام صفات بدرجہ کامل علی اپنے اندر رکھتے ہیں، اس لیے علی رسول اللہ کے بلا فصل خلیفہ ہیں. اسی نقطے کو ذہن میں رکھیں. خداوند متعال نے کیا کہا؟ میں زمین پہ اپنا خلیفہ قرار دے رہا ہوں. اب اللہ کا خلیفہ، فرق یہ ہے کہ انسان بن کر نہیں آیا، بلکہ انسان نے خلافت الہی کے مقام تک پہنچنا ہے، اللہ کا جان نشین بننا ہے. اس جان نشینی الہی کا سفر انسان نے خود طے کرنا ہے. اب خود طے کرنے کے لیے یہ سفر جو میں نے خود طے کرنا ہے، تو میں کیسے طے کر سکتا ہوں؟ خلافت الہی تک میں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ کیا روڈ میپ ہے جس روڈ میپ کے ذریعے سے مجھے اندازہ ہو سکے کہ بھائی جو میرا مقصد ہے مقام انسانیت، یا جو میرا مقصد ہے خلافت الہی، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے میں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ روڈ میپ کیا ہے؟ یہ نقطہ جو مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل آپ قرار دے رہے تھے، یا جو وائس پرنسپل والی مثال تھی، اسی نقطے کو ذہن میں رکھ کے یہاں بھی امپلیمنٹ کر دیجئے کہ وائس پرنسپل وہی بنے گا جس کے اندر پرنسپل والی کچھ نہ کچھ کوالٹیز ہوں گی. علی رسول اللہ کے بلا فصل خلیفہ کیوں کہتے ہیں؟ جو کہ وہ تمام کوالٹی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں پائی جاتی ہیں، رسول اللہ کے بعد وہ علی کے اندر پائی جاتی ہیں. اب اللہ کا خلیفہ انسان نے بننا ہے تو کیسے بن سکے گا؟ کیونکہ اللہ کی ذات کہلاتی ہے، ہمارے سامنے جو اللہ کی ذات کی تعریف ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان صفات کمالیہ کا منبع ہے، مظہر، اس کے وجود سے پھوٹتی ہیں وہ تمام صفات. اب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے. ہم جب اللہ کی پہچان معرفت کا جب اس کو عنوان دیتے ہیں یا وضاحت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ، یہ تمام جتنی بھی صفات آپ خدا متعال کی ذات کے بارے میں گنواتے ہیں، یہ اللہ کی معرفت ہے. اب جب اللہ کا خلیفہ انسان نے بننا ہے تو انسان کیسے خلافت الہی کے مقام پہ پہنچے گا؟ ایک نقطہ، وہ نقطہ کیا ہے کہ یہ انسان اس خلافت الہی تک پہنچنے کے لیے الہی صفات جتنی بھی جس کی وجہ سے اللہ کی ذات پہچانی جاتی ہے یا اللہ کی ذات کا تعارف ہوتا ہے، ان تمام صفات کو انسان جتنا اپنے وجود میں پیدا کرتا جائے گا، جتنا امپلیمنٹ کرتا جائے گا اپنے وجود میں، اتنا ہی انسان اس اپنے مقصد تک پہنچتا جائے گا، اتنا ہی مقام انسانیت کو حاصل کرتا جائے گا، اتنا ہی اللہ کا خلیفۃ فی الارض انسان بنتا جائے گا. یہاں نقطہ سمجھ میں آیا؟ نقطہ کیا یہاں پہ نقطہ واضح ہوا کہ مقصد تک خلافت الہی کا مقام، یا جو وہ
مقام انسانیت ہے اس تک رسائی صرف ایک عمل سے. وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہمارے سامنے ان صفات کی شکل میں ہے. یہی صفات جتنا انسان اپنے وجود میں اپنے ارادے اور اختیار سے نافذ کرتا جائے گا، اس کو امپلیمنٹ کرتا جائے گا، اتنا ہی انسان آگے بڑھتا جائے گا، اتنا ہی انسان اپنے مقصد خلقت تک پہنچتا جائے گا، اتنا ہی انسان اس مقام خلافت الہیہ تک پہنچتا جائے گا. اب یہاں نقطہ واضح ہوا. اب باقی جتنے بھی مقاصد ہیں اب ذرا یہاں پہ جوڑ لیجئے. اب آپ نے روایات میں پڑھا ہے کہ انسان کا ایک مقصد کیا ہے؟ مظہر صفات خدا. اب مظہر صفات خدا کو کیسے جوڑیں گے؟ کہ یہی صفات، صفات الہی جتنا انسان اپنے وجود میں نافذ کرے گا اور وہ اس کے وجود سے ظاہر ہوتے جائیں گی، اتنا انسان مظہر صفات خدا بنتا جائے گا. ایک آپ نے سورہ زاریات کے اندر تعارف ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کو صرف ہم نے بندگی کے لیے خلق کیا ہے. مقام بندگی یا مقام انسانیت یہ ایک ہی چیز کا نام ہے. تو یہ مقام بندگی کس سے ہے؟ بندگی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اور اس کو عربی میں عبدیت کہتے ہیں. عبدیت و بندگی ایک ہی چیز کا نام ہے. عبدیت لفظ نکلا ہے عبد سے. اب ذرا اس چھوٹا سا معذرت خواہ تھوڑی سی خوش گفتگو ہے، صرف 5 منٹ، تاکہ اس لفظ کی وضاحت کے بعد ہمیں معلوم ہو سکے کہ یہ جو خلافت الہی ہے یا یہ جو مظہر صفات خدا ہے، یہ الگ الگ عناوین ہیں یا یہ ایک ہی چیز کا نام ہے؟ ذرا اس نقطے کے بعد آپ کے لیے نقطہ واضح ہو جائے گا. عبدیت جسے بندگی کہتے ہیں، یہ عبدیت لفظ نکلا ہے عبد سے. عبد کہتے ہیں، عرب اس اونٹ کو کہتے تھے کہ ایسا اونٹ جو بھاگتا ہو، جو نہ سامان اٹھانے کے قابل ہو، نہ آپ کو سواری کے کام آتا ہے، جو ابھی بالکل نیا نیا ہے، 2-3 سالہ، جو ابھی بالکل نیا نیا جوان ہو رہا ہے. عرب کیا کرتے تھے؟ اس چھوٹے سے اونٹ کے بچڑے کو جب یہ بڑا ہونے لگتا تھا، اس کو سدھارنے کے لیے، اس کو سامان اٹھانے کے قابل بنانے کے لیے، اس کو سواری کے قابل بنانے کے لیے باقاعدہ اس کو رام کرتے تھے. اتنا رام کرتے تھے کہ اس کی پھدکنے کی صلاحیت ختم ہو کے یہ دونوں کاموں کے جو اس کے اصل کام تھے، ان دونوں کاموں کے جو اونٹ قابل ہو جاتا تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ ایبل معبد ہے. قرآن کریم نے اسی لفظ کو انسان کے متعلق استعمال کیا ہے کہ انسان عبد ہے. اور عبد کب بنے گا؟ کہ یہ انسان جب بالغ ہوتا ہے، جب 14-15 سال کی ہماری عمر ہوتی ہے، تو اب وہ انسان کے پر نکلنا شروع ہوتے ہیں، خواہشات انسان کے وجود میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور مختلف قسم کی خواہشات جو اس انسان کے وجود میں جمع ہیں، یہ ہر ایک کی حدود کو پھلانگنا چاہتا ہے، ہر ایک پہ غصب کرنا چاہتا ہے، ہر ایک کو اپنے تحت تاثیر کرنا چاہتا ہے. اب یہ انسان جو اپنے آپ کو اتنا آگے بڑھوتری میں کرنا چاہتا ہے، اس انسان کی خواہشات کا رام کر کے اس قابل ہو جانا کہ اپنی خواہشات کو، اپنی نفس کی اتباع، شیطان کی اتباع، ہوا و ہوس کی اتباع کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات کے لیے تیار ہو جائے و قابل ہو جائے، اس انسان کو اللہ نے کہا کہ اب یہ کیا بن گئے؟ عبد بن گیا ہے. ایوہ الناس سے نکل کر اب یہ اللہ کا عبد بن چکا ہے. اور جب یہ اللہ کا عبد بنا ہے تو اب اللہ کی عبدیت، یہ انسان جب اس ہاشم رضا، آپ اگر میں بہتر ہے آپ کو نکال دوں کلاس سے. لہذا اب مقصد تک رسائی کا روڈ میپ میں سے ایک عنوان مقام بندگی ہے. اب یہ انسان جو اپنی خواہشات کو رام کر کے اللہ کے احکامات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لے، تیار کر لے، یہ جو عبد انسان تیار ہو چکا ہے، یہ عبد بن چکا ہے. اب یہ عبدیت و بندگی کا سفر کیسے اپنے مقصد تک؟ کہ یہی انسان جو اپنی خواہشات کو رام کر کے اللہ کے احکامات کو اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے اندر آمادگی پیدا کر لے، یہ وہ انسان ہے جو ان الہی صفات کو اپنی وجود کے اندر جتنا پیدا کرتا جائے گا، اتنا ہی عبدیت کے مقام پہ فائز ہوتا جائے گا، یا اتنا ہی یہ انسان اس مقام خلافت الہی تک پہنچتا جائے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا ہے، وہ مقرر کیا ہے. لہذا آج اب تک ان 2 سوالوں کا جواب ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ مقصد خلقت انسان کیا ہے
جو کچھ مختلف احادیث میں یا قرآن کریم کی آیت میں بیان ہوا ہے وہ دراصل ایک ہی مطلب ہے، اس کے الگ الگ عناوین ہیں تاکہ ہمارے لیے اس مطلب کو سمجھنا یا اس تک پہنچنا آسان ہو سکے۔ اور وہ روڈ میپ کیا ہے؟ وہ روڈ میپ ایک ہی ہے کہ اس دین کے ذریعے سے، میں آگے آتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ روڈ میپ دین کے ساتھ کیسے سازگار بنتا ہے، مقام الہی تک پہنچنے کے لیے، اس خلافت الہی کے منصب پہ فائز ہونے کے لیے انسان جتنا ان الہی صفات کو اپنے وجود میں پیدا کرتا جائے گا، اتنا ہی انسان اس خلافت الہی کے منصب پہ فائز ہوتا جائے گا۔ اب ہمارے لیے مطلب واضح ہو گیا کہ انسان کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے۔ باقی مخلوقات وہ سب انسان کے لیے ہیں، جو باقی مخلوقات جتنی بھی ہیں، آپ کی روز مرہ ہم صبح و شام دیکھتے ہیں، جو کچھ روایات میں اس کے بارے میں مطلب بیان، وہ بڑا خوبصورت ایک مطلب ہے۔ وہ یہ کہ یہ جتنی بھی مخلوقات انسان کو نظر آتی ہیں، جو بالخصوص انسان کی زندگی سے وابستہ ہیں، صبح و شام جن کے ساتھ انسان کا لینا دینا ہے، نظر آتی ہیں، انسان کی نگاہوں میں رہتی ہیں، انسان کے گھروں میں جا کر وہ اپنے گھونسلے بناتی ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں انسان کے ارد گرد نظر آتی ہیں مخلوقات میں سے، یہ سب کی سب انسان کی وہ صفات کی ایک عملی تصویر ہے۔ اب چوہا ہے، چوہے کو مثال دی جاتی ہے کہ چوہا ایک چوری کا مظہر ہے۔ چیونٹی ہے، وہ اس کو جو روایات میں نقل ہوا ہے کہ یہ ایک لالچ کی ایک انتہا ہے کہ ساری زندگی جوڑتی رہتی ہے لیکن خود کچھ بھی نہیں کٹی، کچھ کھاتی نہیں ہے، اکٹھا اتنا کر لے گی، اتنا کر لے گی، اس کی ساری زندگی اگر کھائے پھر بھی ختم نہ ہو، لیکن وہ ایک ذرہ برابر دانہ نہیں کھاتی، لیکن سارا سال جمع کرتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جتنی بھی حشرات ہمارے ارد گرد ہمارے ماحول میں رہتے ہیں، یہ دراصل انسان کی ان صفات کا ایک عناوین ہے۔ بری صفات ہوں یا اچھی صفات ہوں، انسان کی ان صفات کی ایک عملی تصویر ہے جو انسان کو آئے روز نظر آتی ہیں، تاکہ انسان ان سے عبرت لے کر اپنی زندگی کو مرتب کر سکے۔ لہذا سوال یہ ہے کہ آخر معلوم ہو گیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کس رمز کا نام ہے۔ اب واضح ہو جائے ہمارے لیے کہ دین اور انسان کا کیا ربط ہے۔ یہاں ایک نقطہ دے کر میں بات کو ختم کر کے آگے بڑھوں گا۔ اگر آپ کا سوال ہوگا تو یہاں پہ آپ چیٹ کا آپشن ہے، آپ اپنا یہاں پہ سوال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کسی قسم کا کوشچن ہوتا بھی ہے، یہاں پہ چیٹ کا آپشن، آپ یہاں پہ سوال کر سکتے ہیں، تاکہ اگر گفتگو کے درمیان سے متعلقہ آپ کا سوال ہے تو تاکہ بات مطلب بھی واضح ہوتا جائے اور متعلقہ سوال بھی آپ کا جو ہے وہ حل ہوتا جائے۔ اب دین آغا انسان، صاحب ویسے سوال کر سکتا ہوں؟ کون ہے؟ جابر بھائی؟ جی جابر بھائی۔ جی، یہ جو خلیفہ، جو آپ نے ایک وہ دی ہے کہ ہم نے خلیفہ بننا ہے، خلیفۃ اللہ بننا ہے، لیکن جو آیت کے اندر ہے وہ تو ہے کہ میں خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اب یہاں پہ کنفیوژن ہے کہ خلیفہ خدا بنا کے بھیج رہا ہے یا یہاں پہ خلیفہ انسان نے بننا ہے؟ نہیں نہیں، تھوڑا سا یہ ذرا واضح کریں۔ خوبصورت سوال ہے، ماشاءاللہ، شکریہ، تقبل اللہ۔ خدا متعال کا فرمان ہے، انی بے شک میں جاعل قرار دے رہا ہوں، قرار دینے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ، زمین پر جانشین قرار دے رہا ہوں۔ یہ انسان اللہ کا جانشین ہے، لیکن جانشین بن کر نہیں آیا، بننے کے لیے۔ اور آپ کا سوال ہے کہ اللہ مطلب تو یہ ہے، تو ہمیں کیسے معلوم ہو سکے؟ اب جو کچھ روایات میں انسان کے لیے مطلب بیان ہوئی ہے، جو کچھ اسی آیت کے جواب میں فرشتوں کا جو جواب تھا، اسی سے ہمارے لیے مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ قرار دے رہا ہوں، تو ملائکہ نے کیا کہا؟ اگر تو یہ انسان خلیفہ بن کے گیا ہوتا تو تمام ملائکہ سر بے سجود ہو جاتے۔ ملائکہ نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا ویسفک الدماء ویفسد ویسفک الدماء، کیا پروردگار، کیا تو اس کو خلق کر رہا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گا، جو زمین میں قتل و قتال کرے گا، جو زمین میں لوگوں کا خون بہائے گا؟ اگر تو جانشین بنا کر بھیج رہا ہوتا تو یقیناً فرشتوں نے سر بے سجود ہو جانا تھا۔ لیکن فرشتوں کا مقابلے میں یہ کہنا کہ دراصل دلیل ہے کہ یہ انسان ابھی بالکل اس پستی میں پیدا ہو رہا ہے، گراوٹ میں پیدا ہو رہا ہے، جہاں سے انسان نے اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے سفر خود طے کرنا ہے۔ اب جب ملائکہ نے انسان کا یہ برا تعارف انسان کا کروایا کہ یہ انسان کا نیگیٹو پہلو، انسان اس خطرناک کیفیت سے دوچار ہے، تو خداوند متعال نے نفی نہیں کی کہ آپ غلط نہیں، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے۔ فرمایا قال، پروردگار نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں زیادہ عالم ہوں اس چیز کی جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ یعنی کیا کہا؟ یہ اب انسان کے دوسرا تعارف کروایا، دوسرا پہلو
کہ جس چیز کا میں علم رکھتا ہوں وہ اس چیز کی بابت آپ آگاہ نہیں ہو. جب وہ تعارف اللہ نے انسان کا کروایا تو تمام ملائکہ سر بے سجود ہوئے. تو وہ انسان کا دراصل وہ ارادی و اختیاری سفر ہے اپنے مقصد و اپنے مقام کی طرف آگے بڑھنے کا. اجمالی حد تک نقطہ واضح کیا ہے. واضح ہوا کس حد تک جابر بھائی؟ اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال ہے، زیادہ لمبا نہ ہو تاکہ مقصد تک پہنچ سکے. کیونکہ انبیاء یا وہ، 45 منٹ کی کلاس ہے تو جی جی، تاکہ ہم خلاصہ کر ٹھیک. سکیں. تو وہ انبیاء کے بارے میں کہ وہ خلیفہ بن کے آتے ہیں وہ بھی، یا وہ بھی اسی طرح اس پروسیس سے گزر کے کہ وہ خلیفہ بن جاتے ہیں؟ آفرین. اس کے بارے میں دو نظریات ہیں جو کچھ روایات میں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں یا معصومین علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے معصوم خلق کیا ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ اللہ نے ان کو خلق کیا ہے، ان کا دنیا میں اپنے کمال کی طرف سفر یا وہ چاشنی اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا اس الہی منصب اور فریضے کے لیے. یعنی ان کا اس معصومیت کی طرف ارادی سفر تھا. ایک نظریہ یہ ہے کہ نہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو سراپا کمال بنا کر بھیجا ہے، اور بنا کر بھیجا ہے اس کے بعد اب یہ جو بن کر مکمل ان کا وجود ہے تاکہ یہ اس پوری انسانیت کو یا اس باقی بشریت کو اس مقام تک پہنچا سکیں. جو زیادہ نظریہ عام پایا جاتا ہے روایات میں، یا جو کچھ ہمارے شیعہ علماء اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں، یا جو کچھ آغا صاحب نے اس مطلب کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، بالخصوص اعتصام کے معنی کے اندر جو آیت الکرسی کا جملہ ہے، لم فسام لہا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس تمساک کے اندر جو مطلب بیان کیا تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے جو بیان کیا تھا کہ اللہ نے ان کو بنا کر بھیجا ہے تاکہ باقی پوری بشریت کے لیے یہ ان کو اس مقام خلافت الہی تک پہنچا سکیں یا اس کا روڈ میپ ان کو عطا کر سکیں. لہٰذا آگے بڑھتے ہیں. اب جب ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ انسان کس حقیقت کا نام ہے، انسان نے جس خلافت الہی کے منصب پر فائز ہونا ہے، اس مقام تک پہنچنا ہے، تو پھر دین کس درد کی دوا ہے؟ دین دراصل وہ ان تمام تعلیمات کا مجموعہ ہے، وہ تمام حقائق کا مجموعہ ہے، وہ ایک خوبصورت ترتیب کا مجموعہ ہے جس خوبصورت ترتیب کو انسان ایک ایک لمحے، آئے روز دن، جتنا انسان اس کو ترتیب سے امپلیمنٹ کرتا جائے گا اتنا ہی انسان یہ الہی صفات کو اپنی وجود میں حمل کرنے کا سفر انسان اس کے بلبوتے طے کرتا جائے گا یا اس اپنے مقام تک پہنچتا جائے گا. میں مثال دیتا ہوں تاکہ باقی جتنے بھی دین کے، اب دین کے مختلف پہلو ہیں، دین کے مختلف عبادی پہلو ہے، مانوی پہلو ہے، یا دین کے باقی پہلو ہیں. صرف 10 منٹ رہ گئے کلاس کے، معذرت خواہوں. باقی انشاءاللہ آپ سوالات کریں گے تو ہم گروپ میں اس مطلب کو زیادہ واضح کر پائیں گے. دین کس چیز کا نام ہے؟ اب یہاں نقطہ تھوڑا سا اجمالی حد تک میں واضح کروں گا تاکہ یہ مطلب اور آسان. جیسے اب نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، میں اس وقت تمام دین کی عبادات کو ایک پہلو کے عنوان سے واضح کر رہا ہوں تاکہ معلوم ہو سکے کہ دین کتنی خوبصورت چیز کا نام ہے، کتنی خوبصورت ترتیب کا نام ہے، اور ہم نے اس دین کا نام کیا رکھ دیا، ہماری رائج دینداری کیا ہے، اور دین کی حقیقی رمز کیا ہے، اور کتنا خوبصورت عنوان ہے جو انسان کو خلافت الہی کے مقام تک پہنچانے کے لیے صبح شام ایک ایک لمحے کا روڈ میپ دے رہا ہے. اور ہم نے دین کا کیا نام رکھ دیا؟ ہم نے دین نام رکھ دیا صرف نماز کا، صرف عبادت کا. باقی عملی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لی، جبکہ جو میں بھی آپ کے لیے مطلب واضح کروں گا اس سے آپ حیران ہوں گے کہ واقعی دین کو عملی زندگی کا نام ہے، عبادت تو اس کے لیے ایک اعلان ہے. تو وہ نقطہ کیا ہے؟ میں فرض کریں عبادات جتنی بھی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، ہم اس کو ذرا ایک نقطے کے ذریعے سے، کلید کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اس سے متعلق آپ انشاءاللہ خلاق ذہن برادران کے، احباب کے، خاران کے، آپ اس مطلب کے ذریعے سے اور بہت سارے مطالب انشاءاللہ حل کر سکیں گے، بالخصوص دین کی عبادی کے علاوہ دیگر جتنے بھی پہلو ہیں. عبادت کیوں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں انسان کا یہ فریضہ قرار دیا ہے؟ دن کے 5 اوقات میں باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی نماز پڑھنے کے لیے آؤ. اگر یہ نہ آرام انجام دیا واجب فریضہ
आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो। क्या वजह क्या है, फिलॉसफी क्या है कि 5 टाइम की नमाज इतनी अहमियत की हामिल है, इसी नमाज को सुतून करार दिया गया है, और बाकी जितने भी पहलू हैं इबादत हैं उनके अपने अपने वक्त में या अपने अपनी शराइत में उसको इतना वाजिब करार दिया गया है। इबादत, इबादत निकला है लफ्ज अब्दियत से, अब्दियत लफ्ज निकला है अब्द से। अब जरा इस तरतीब की कड़ी को जरा जोड़िएगा जो हमने मतलब पहले बयान किया है, अब्द से अब्दियत, और अब्दियत के लिए है इबादत। दोबारा नुक्ता ज़हन में रखिएगा, अब्द से बनेगी अब्दियत, और अब्दियत के लिए इबादत करार दी गई है। अब्द वो इंसान, जो मैंने मतलब पहले वाज़ेह कर दिया, मैं सिर्फ उसको जोड़ रहा हूं। अब्द वो इंसान जो अपनी ख्वाहिशात को राम करके, अपनी ख्वाहिशात को दबा कर, अपनी हवा व हवस की इत्तिबा छोड़कर, शैतान की इत्तिबा छोड़कर, ऐसा इंसान जो इन तमाम की इत्तिबा छोड़कर अल्लाह की इत्तिबा के लिए आमादा हो जाए, तैयार हो जाए, और इलाही अहकामात पर अमल करने के लिए तैयार हो जाए, ये अब्द है। ये अब्दियत कब इख्तियार करेगा ये इंसान, कि अल्लाह के अहकामात पर अमल करने के लिए आमादगी पैदा कर ले और तैयार हो जाए कि अब मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूं अपनी जिंदगी में अल्लाह के तमाम अहकामात पर अमल करने के लिए। तो ये इंसान बन जाएगा अब्द, अब्दियत इख्तियार कर चुकेगा। अल्लाह ने इसी इंसान के लिए कहा है कि ये अब्दियत की असल इबादत शुमार होगी, और ये अब्दियत की जो इबादत होगी वो असल इंसान को उस मकसद खिलाफत इलाही के करीब कर सकती है। यानी क्या, कि ये इंसान जिसने अपनी वजूद में आमादगी पैदा कर ली है कि मैं अब सिर्फ अल्लाह की इताअत करूंगा, इस अल्लाह की इताअत के लिए सारी जिंदगी के मयादीन में, सिर्फ ऐसा नहीं है कि नमाज पढ़ने के लिए आएगा ना, अपने घर में, अपने खानदानी जिंदगी में, अपने रस्म रिवाज में, अपनी दोस्ती में, अपने ताल्लुकात में, सब कुछ में इसने आमादगी पैदा कर दी है कि मैं अल्लाह के अहकामात पर अमल करने के लिए तैयार हूं। यह है अब्दियत व बंदगी। अब इबादत किस चीज का नाम है? इबादत दरअसल ऐलान है कि भाई मैं अल्लाह के अहकामात पर अमल करने के लिए तैयार हूं। मैं एक मिसाल देता हूं ताकि मतलब और खुल जाए। एक फौजी आपने देखा होगा कि फौजी का असल काम, असल फरीजा है क्या? मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना, मुल्क की हदूदों को, यूं दाखिला खारजा, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, मुल्क की इन तमाम हदूद का ख्याल रखना, कोई मुल्क की हदूद की खिलाफ वर्जी ना करे, कोई मुल्क ऐसी कोई साजिश ना खेले मेरे मुल्क के खिलाफ। लिहाजा एक फौजी का, एक सोल्जर का काम होता है उस मुल्क की सरहदों का दिफा करना। यही फौजी साल भर की मुख्तलिफ मनासबात पे हमें परेड करते हुए नजर आते हैं। चौक चौबंद दस्ते नजर आते हैं, बाकायदा अल ऐलान उसकी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, उसकी बाकायदा लाइव सेशन पूरे पाकिस्तान भर में, जो हम अपने मुल्क में देखते हैं। आपने देखा होगा 6 सितंबर का, या इस यौम दिफा की जो है वो, या बाकी इस किस्म की मुख्तलिफ मनासबात पे ये फौजी परेड क्यों कर रहा होता है? इसका असल काम तो अपने मुल्क की सरहदों का दिफा है। तो ये परेड करके क्या बता रहा होता है? परेड करके ये बता रहा होता है कि भाई मेरा असल काम परेड करना नहीं है, मेरा असल काम मुल्क की सरहदों की दिफा है। लेकिन ये परेड करके ऐलान कर रहा होता है अपना डिसिप्लिन, कि मैं क्या हूं, मेरा जो असल फरीजा है मुल्क की सरहदों का दिफा, मैं उस काम के लिए तैयार हूं, आमादा हूं। अपनी आमादगी का ऐलान वो परेड के जरिए से कर रहा होता है। और हम अंदाजा लगा रहे होते हैं कि ये फौज जितनी मुनज्जम है, इसका मतलब है कि ये अमली मैदान में अपने असल फरीजे में भी इतनी ही मुनज्जम होगी। बिल्कुल एज इट इज। ये जो इंसान इबादत अंजाम दे रहा है, ये इबादत दरअसल अब्दियत का इजहार है कि मैं परवरदिगार तेरे अहकामात पर अमल करने के लिए तैयार हूं। दिन के 5 औकात में मस्जिद में आकर या कुखार अपने घर में ये ऐलान करते हैं कि मैं अल्लाह के अहकामात पर अमल करने के लिए आमादा हूं, तैयार हूं। अब इबादत दरअसल ऐलान है। अब ऐलान करके अगर अपनी सारी जिंदगी बंदा अल्लाह के अहकामात से दूर हो जाए, अब बंदा मस्जिद में आए, आके नमाज पढ़े, ऐलान करे कि परवरदिगार मैं तेरे अहकामात पर अमल करने के लिए तैयार हूँ, घर जाकर यही बंदा गुनाह करना शुरू कर दे, अपना कोई कारोबार करे और वहां पे जाकर गुनाह करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है कि आपकी इबादत का आपकी अमली जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आपने इबादत पढ़ी है, दरअसल ऐलान किया है कि मैं तैयार हूं परवरदिगार की अहकामात की तमाम जिंदगी में इताअत के लिए। मस्जिद में ऐलान किया इताअत का, आमादगी का, और बाहर आकर आप अमली जिंदगी में जो है वो इससे किनारा कशी इख्तियार कर रखे गए हैं, तो ये इबादत नहीं है।
آج جس وجہ سے آج ہماری پاکستان میں سب سے زیادہ تبلیغی جماعتیں، سب سے زیادہ عبادت کے نعرے، سب سے زیادہ، ابھی پارا چنار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی بدبخت جنہوں نے یہ گاڑیاں 35 لوٹی ہیں، یہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہوں باقاعدہ سب سے زیادہ خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، اور عملی زندگی ان کی کیا ہے؟ عملی زندگی یہ ہے کہ ہر چیز سے بوجھل ہے. کیا ہے یہ کہ اعلان مسجد میں کرتے ہیں نماز کا، نماز پڑھ کے اعلان کیا اللہ کی اطاعت کا، اور عملی زندگی میں اطاعت کے ساتھ دور دور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ صرف پارا چنار کا نہیں ہے، پورے پاکستان بھر میں. میں فیصل آباد کی مثال دیتا ہوں. یہ شاید ایک ماہ قبل یہاں ایک گاڑی ایکسیڈنٹ ہوا. یہ اس کی کوکا کولا کی گاڑی تھی، بہت شاید 1.5 سے 2 لاکھ کا مال تھا اس میں، اور ایکسیڈنٹ ہوئی. ڈرائیور بھاگ گیا گاڑی چھوڑ کے کہ میرے اوپر جرمانہ نہ لگ جائے. کو آنن فانن آدھے گھنٹے کے اندر جتنے بھی وہاں کے لوگ تھے انہوں نے ساری گاڑی خالی کر دی، اور اس میں خواتین کیا بزرگ کیا سارے لے کے جا رہے ہیں. یہ یہ ہماری مشکل ہے. اور یہ ہر دوسرا تیسرا بندہ جس کو جہاں موقع ملتا ہے جا کے ہاتھ پڑتا ہے. کیوں؟ چونکہ اس نے سمجھا کہ دین نام ہے صرف نماز کا، باقی عملی زندگی کیسے گزارنی ہے اس بابت ہمیں دین سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ کنسپٹ ہے جو ہم نے غلط بنا رکھا ہے. بس دین کا ایک پہلو میں نے بھی واضح کیا ہے کہ عبادت کتنا خوبصورت ہے کہ یہ انسان کو دراصل 5 ٹائم پہ اعلان کرتا ہے انسان آ کے کہ میں پروردگار تیرے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. انسان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان فحشاء سے، منکرات سے بچ سکتا ہے. اور اس لیے قرآن کریم کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لیکن اب عملی زندگی میں آ کر انسان وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان نے ابدیت اختیار نہیں کی، اور نماز روزے کی چند رسومات کو نام اس نے دین رکھ دیا. اور آج بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی یہ تباہی اور یہ صورتحال آ پہنچی ہے. اب ہماری رائے دینداری کے نتائج میں آپ کے سامنے واضح مختلف قسم کی مثالیں کہ جو آج ہم اس قسم کے صرف معاشرے کی نگاہوں میں عزت دار بننے کے لیے دیندار ہیں، باقی ہمارا عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یا اس قسم کی ہماری مختلف ترکیبیں جو ہماری معاشرے میں رائج نظر آتی ہیں، یا لوگوں کی نگاہوں میں عزت بنانے کے لیے دین کا سہارا لیں گے. اب جیسے مثال، اب ہماری شادیاں ہیں، ہماری شادیاں 3 دن جلتی رہتی ہیں. ابھی ہمارے دنوں ہیں شادیوں کے. اب یہ جو مہندی کی رسم ہے یا باقی جتنی بھی رسومات ہیں، اس کا کوئی دین کہتا ہے؟ نہیں کہتا. اب ہم نے دین کا نہ صرف ایک کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح، باقی سارے کا سارا کام جتنا بھی ہے وہ باقی ہمیں دین سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم بڑے نوازی نظر آئیں گے سب سے زیادہ. آج یہ سب سے بنیادی وجہ ہے کہ دین کو نام دے دیا چند رسومات کا، جبکہ پوری زندگی سے دین کو ہٹا دیا. جبکہ دین ایک روڈ میپ ہے، کمپلیٹلی روڈ میپ، جس روڈ میپ پہ انسان چل کے اپنی زندگی اس خلافت الہی کے مقام تک پہنچا سکتا ہے. اس کی عبادات کا پہلو، آپ نے صبح و شام میں کوئی کام کرنا ہے